सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम अब बात होगी मैं हूँ आपकी मेज़बान आमना खटाना। हस्बे मामूल इस प्रोग्राम का हिस्सा नज़ीर लगारी साहब और आमिर ज़िया साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आज हमने देखा कि एक सबसे जो बड़ी ख़बर आई, डेवलपमेंट हुई, निगरां वज़ीर आज़म के नाम के हवाले से काफ़ी पेशगोइयाँ की जा रही थी कि जी बहुत सारे नाम हैं, कौन सा नाम सामने आएगा, और एक लंबा हमने देखा कि इस पर मुशावरत हुई 3 रोज़ तक की, और उसके बाद फाइनली आज नाम आ चुका। अनवारुल हक काकड़ साहब, बलूचिस्तान से इनका ताल्लुक़ है, बाप पार्टी के साथ हैं ये, और 2018 से सेनेट के रुकन हैं। और साथ ही साथ आपको ये बताएं कि बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली पाकिस्तान के दूसरे निगरान वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। अपॉइंट तो हो गए, लेकिन अभी हल्फ बर्दारी की तकरीब ड्यू है जो कि 14 अगस्त को होगी। तो ये शख्सियत कैसी हैं, कहाँ से ये नाम आया, क्योंकि बहुत सारे नाम ज़ेर बहस थे और इस नाम का हमें दूर दूर तक कुछ इत्तला मौसूल नहीं हो रही थी मीडिया चैनल्स तक, या जो ज़राए थे पार्टी के, मुस्लिम लीग नून या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिनके दरमियान काफ़ी अरसे तक मुशावरत रही, ये नाम सामने नहीं आया था। अब ये नाम कहाँ से आया, क्या शहबाज शरीफ साहब को भी सरप्राइज़ मिला है, ये सवाल भी अपनी जगह पर मौजूद है, और ये शख्सियत कैसी हैं, इन पर हम बात करें। लगारी साहब, अनवारुल हक काकड़ साहब फाइनली हमारे निगरान वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं, तो इस नाम के हवाले से, इस शख्सियत के हवाले से जानना चाहूँगी इनका सियासी बैकग्राउंड क्या रहा और कैसी चॉइस देख रहे हैं आप इसे। एक तो ये बहुत सुलझे हुए हैं, मुतवाज़िन हैं और सख्त गिर नहीं हैं, और जवानी में ही उन्होंने एक अपने अंदर एक गैर जज्बाती किस्म के, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल जिस तरह गैर जज्बाती लोग जो होते हैं किसी काम के नहीं होते हैं, ऐसे नहीं हैं, वो बिल्कुल काम के भी हैं और बहुत ज़्यादा सुलझे हुए हैं और हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, कभी भी नेगेटिव नहीं होते और कभी भी अपने आप टेम्पर लूज़ नहीं करते, जो सदन बिलमुम कर जाते हैं। और जवानी में उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। उन्होंने जहाँ जहाँ भी उनसे मुलाकात का मौका मिला या उनकी गुफ्तगू सुनने का मौका मिला है तो हमेशा अच्छा लगा। हमेशा एक तो ये कि बतौर पाकिस्तानी बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पाकिस्तान को पहली तरजीह शायद नहीं समझते हैं, या वो अपने कारोबार को, अपने बिज़नेस को, अपनी ज़रूरतों को, अपने मसाइल को, अपनी चीज़ों को जो है वो अवलियत देते हैं, वो मुल्क को और मुल्क के अवाम को अवलियत नहीं देते हैं। ये ऐसे हैं कि जिनकी तरजीहात में मुल्क शामिल है और मुल्क अवलियत उसको हासिल है। मेरा ख्याल है कि एक अच्छा शगुन है और एक जैसे भी हुआ है ये फैसला बहुत अच्छा हुआ है, और निगरान वज़ीर आज़म की हद तक मेरा अपना ख्याल यह है कि ये गैर मुतनाज़े रहेंगे और एक अच्छी इनिंग खेलेंगे अगर इन्हें मौका मिल रहा है। आमिर साहब, आपका क्या टेक है कि ये जो एक बायसनेस का फैक्टर आता है कि जब भी कोई सियासी शख्सियत निगरान वज़ीर आज़म या निगरान कैबिनेट का हिस्सा बनती है तो जी इंतखाबात की शफाफियत पे सवालात सामने आना शुरू हो जाते हैं। अब इनका अगर सियासी करियर देखा जाए तो आप समझते हैं कि ये वाला फैक्टर जो एक सवालात अंदेशे उठते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे? देखिए, तो हमारे सियासतदान क्या चाह रहे थे? हमारे सियासतदान चाह रहे थे कोई सियासतदान ही जो है वो वज़ीर आज़म बने, निगरान वज़ीर आज़म। उसकी वजह ये थी, उन्हें ख़तरा था कि टेक्नोक्रेट अगर आ गया तो कहीं वो लंबी इनिंग्स ना खेल दे। तो यहाँ पर जो एक सियासतदान को लेकर आए, जो पहली बात मतलब है, और एक तरह से ऐसे सियासतदान को लेकर आए जैसे आपने फरमाया कि वो गैर मुतनाज़ा है। अच्छा, मैं गैर मुतनाज़ा क्यों कह रहा हूँ इसको? आपने कहा था ना अभी लगाई साहब से कि इनका पस मंज़र क्या है, बैकग्राउंड क्या है, कि कोयटा से इनका ताल्लुक़ है, हमें पता है, ठीक है ना। तालिब इल्मी के ज़माने में थोड़ा बहुत तलबा सियासत से भी रोमांस किया है इन्होंने, सही, ठीक है। फिर इनकी सियासत का आगाज़ होता है, इन्होंने काफ लीग के टिकट पे इलेक्शन लड़ा, उसमें शिकस्त खाई, उसके बाद ये नून लीग में शामिल हो गए। नून लीग में जब ये शामिल हुए तो ये फिर सनाउल्लाह ज़हरी साहब के स्पोक्समैन या जो बलूचिस्तान की गवर्नमेंट थी उस ज़माने की, उसके वो थे, तर्जुमान थे ये, ठीक। फिर जिन लोगों ने अलम बगावत बुलंद किया नवाज शरीफ साहब के साथ के सामने, उनमें इनका बड़ा कलीदी किरदार था जब बलूचिस्तान अवामी पार्टी बनी, ठीक है ना। तो फिर ज़ाहिर उसकी तरफ से सेनेटर मुंतखब हुए, भी सेनेटर हैं। एक तो ये बात हुई ना। दूसरी बात ये कि बलूचिस्तान से ताल्लुक़ अमूमन हमने देखा है कि वो लोग ज़्यादा फोकस होते हैं अपनी सूबे की सियासत के ऊपर, दुरुस्त,
ٹھیک ہے. یہاں پہ میرے ان سے جب بھی انٹریکشن ہوا, پروگرامز میں بھی ہوا, میں نے میزبانی کا بھی مجھے شرف حاصل ہوا ان کو کئی مرتبہ, تو میں نے یہ دیکھا کہ وہ ایک تو ڈومیسٹک پالیٹکس پہ بڑی ہی انسائسو اور بڑی مدلل گفتگو کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اپنے صوبے کے مسئلے کے اوپر. اور جو بلوچستان میں آپ کو پتہ ہے 7 صوبہ ہے, وہاں پہ ایک چھوٹی موٹی انسرجنسی بھی ہے, تو اس کا بڑا اسٹرانگ کاؤنٹر نیریٹو بھی دیتے ہیں. رائٹ, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ سیکورٹی ایشوز پہ ان کی بڑی گہری نگاہ ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تیسرا یہ ہے کہ یہ جناب آپ سمجھیں کہ جو ہمارے وہ ہوتے ہیں نا فورن افیئرس کے یعنی کہ بین الاقوامی تعلقات, اس پہ بھی ان کی نگاہ ہے. جب پی ٹی آئی کا دور حکومت تھا تو ایک بڑا شور مچا کہ ان کو وزیر مملکت بنا رہے ہیں وزارت خارجہ. اچھا, ٹھیک ہے نا. تو جو ابھی ہنا ربانی کھر ہیں تو ان کو بننا تھا, اب وہ بھی گئی. ہاں وہ بھی تھیں. تو وہ جو تھے تو اچھا, وہ خیر پی ٹی آئی ہمیشہ دیر کر دیتی ہے نا, اچھے کاموں میں اس نے کئی مرتبہ دیر کی. تو مجھے یاد ہے کہ اسلام آباد میں ہوا کرتا تھا تو بہت وہ تھا کہ بھئی کاکڑ صاحب جو ہیں یہ وزیر بنیں گے نا, وزارت خارجہ کی نمائندگی کریں گے, لیکن فور سم ریزنز نہیں ہوا. اچھا, مزیدار بات یہ کہ آپ نے دیکھا بڑے بڑے نام تھے, ہم نام لے رہے تھے, جلیل عباس کا نام لے رہے تھے, سیکورٹی لگ گئی, سنجرانی صاحب, نیا مارکیٹ میں نام آیا تھا راحیل شریف صاحب تک کا آ گیا تھا. اچھا, ٹھیک ہے نا. تو ہر طرح کے نام تھے مارکیٹ میں, ان کا کوئی تذکرہ نہیں تھا. تو قرۂ فعال اچانک ان کے نام کیوں نکلا, یہ سوال ہے نا, بالکل صافیانہ سوال ہے. بات یوں تھی جو نام بہت زیادہ آ گئے تھے اس میں بعض اوقات لوگوں کے تحفظات ہوتے ہیں. کسی نے کہا جی فلاں جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا نومینی ہے, فلاں اس کا ہے نا. تو یہ ایک کنسنسس کینڈیڈیٹ, یہ راجہ صاحب نے یہ نام رکھا ہوگا, آپ سمجھتے ہیں؟ یہ دیکھیں نا, ابھی بتاتا ہوں میں آپ کو, آپ آنے دیں نا اس وقت. تو ایک کنسنسس کینڈیڈیٹ کے طور پہ ابھرے ہی ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا, اس میں آپ یاد کریں کہ نواز شریف صاحب نے ایک بڑا ان کے جو چند اچھے کام ہیں, چند, اس میں انہوں نے ایک اچھا کام یہ کیا تھا کہ جب ان کی حکومت آئی تھی تو مالک بلوچ کو انہوں نے, عبد المالک بلوچ کو وزیر اعلیٰ بنایا تھا. ٹھیک ہے نا. تو وہاں میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ایک بلوچستان کے والے سے جو پرسپیکٹیو ہے نواز شریف صاحب کا ماننا پڑے گا, تو انہوں نے اعتراض نہیں کیا ہوگا, پیپلز پارٹی نے نہیں کیا ہوگا اس معاملے پہ. پھر ان کی خوبی ہے کہ ان کے اسٹیبلشمنٹ سے بڑے اچھے تعلقات ہیں, کیونکہ یہ جو گفتگو کرتے ہیں کاکڑ صاحب, تو یہ وہاں پر بھی ایک ایکسیپٹیبل بلکہ میں کہوں گا ہر دل عزیز چہرہ ہیں وہاں پر. صحیح, ٹھیک ہے نا. تو وہاں پر آپ دیکھیں کہ مجموعی کنسنسس. پھر اچھی بات یہ کہ جب پی ٹی آئی کا دور حکومت تھا تو ان کی وہاں پر بھی بڑی دوستی ہوتی تھی. تو آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی والے بھی, میں نہیں سمجھتا کہ ان کا رد عمل آئے گا. عمران خان سے ان کی بڑی ملاقات ہوا کرتی تھی, ٹھیک ہے نا. تو وہ وہاں پر بھی میں سمجھتا ہوں. تو اب وہ اس پوزیشن میں, پھر سب سے بڑی بات یہ کہ ریلیٹیولی کیا یقیناً ینگر لاٹ آف پولیٹیشین ہے سرداروں کے صوبے میں. یہاں پر جب تک آپ سردار نہ ہو ہیں لگائی صاحب, اس وقت تک تو آپ آ ہی نہیں سکتے. بہت کم آتے, مالک بلوچ ہیں, طاہر بزنجو, 2 3 4 نام نہیں, اس میں یہ نام عبدالحی بلوچ آئے تھے, عبدالحی بلوچ میں 3 4 نام ہے نا, 4 5 نام ہوں گے نا. اس میں یہ ایک مطلب ابھر کر آئے, مطلب ہے کہ وہ ہم بلوچستان کی اسمبلی کو کہتے ہیں ہاؤس آف لارڈز, اس میں سارے سردار آتے ہیں, زیادہ تر سردار آتے ہیں نا, یا سرداروں کے چمچے کانٹے ٹائپ کی چیز آ جاتے ہیں نا. تو یہاں پر یہ جو ہیں یہ اپنے اس پر آئے, دم قدم پر آئے, سیلف پیڈ آدمی ہیں, ٹھیک ہے نا, ایماندار ہیں, کہتے ہیں نمازی پرہیزگار آدمی. اس کا تو میں نے اپنی گناہگار نگاہوں سے اس چیز کو دیکھا ہے. زبردست. تو یہ چیزیں تو ان کے متعلق جو ہے آپ کو اچھی باتیں سننے کو ملیں گی. پھر بلوچستان ایک حساس صوبہ ہے, تو لیٹس ہوپ کہ یہ کوئٹہ کی اچھی نمائندگی کریں جو ان کا شہر ہے, بلوچستان کی اچھی نمائندگی کریں, اور پاکستان کی کریں. وہ تو میں پنچ لائن دے رہا تھا سر, آپ نے میرے منہ سے چھین لی. تو یہ ہے ان کا تھوڑا سا میرا ٹیک. یہ تو میری امیدیں بہت ہیں ان سے, اور آئی ہوپ کہ اور ڈیموکریٹک کریڈینشلز ہیں, جمہوریت پسند آدمی ہیں. جی اب سچویشن چونکہ کچھ مختلف ہے لغارے صاحب. جیسے پہلے نگران کابینہ آتی تھی یا نگران وزیر اعظم آتے تھے, اس کی ریلیونس اتنی نہیں ہوتی تھی. اب جو کہ ہم پچھلے 1 سال سے ملک میں بحران دیکھ رہے ہیں, سیاسی بحران کہہ لیں یا انتخابات کے حوالے سے جو ایک بحران پایا جا رہا تھا, اب چونکہ سینسس والا معاملہ بھی بیچ میں آ گیا, اس میں کہا جا رہا ہے کہ جی الیکشنز مزید ڈیلے ہوں گے, 6 سے 7 مہینے لگ جائیں گے. تو ایک ایسی سچویشن میں جب نگران جو سیٹ اپ ہے اس کو امپاور بھی کر دیا گیا ترمیم کر کے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بھاگ دوڑ اب ان کے ہاتھ میں آئی ہے, ان کے لیے کیا کیا چیلنجز ہوں گے آگے؟ پہلی بات, سب سے بڑا چیلنج یہی ہوگا کہ الیکشن وقت پر کرائے جائیں, اور شاید اس طرح وہ اہم پیش رفت بھی کریں گے. پہلے یہ تھا کہ بہت زیادہ پولرائز سوسائٹی کے اندر ہمارے لیے, خود میرے لیے یہ ایک بڑا مسئلہ ہو رہا تھا کہ کون شخص آتا ہے, اور جتنے لوگوں کے نام آئے تھے میں نے سوچ رکھا تھا کہ اب ان کی تمام چیزیں نکالوں اور پھر دیکھوں کہ کتنے, یہ کون سا آدمی کیسے رہا ہے اور اس کا ماضی کیسا ہے اور اس نے کیا خرابیاں کی, کیا اچھائیاں کی, اس پر ہم بیٹھ کر بات کر رہے تھے.
تو اچانک ایک ایسا نام آیا ہے کہ جس کے بارے میں ہم خود کوئی سوال اٹھا نہیں پا رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہماری انٹینشن نہیں ہے. اگر کمزوری ہوتی تو نہ عامر صاحب چھوڑتے اور نہ میں چھوڑتا. کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ ہم کوئی بات چھپا جاتے. اگر ہمارے دل میں لغاری صاحب تو وہاں کمزوری نکال لیتے ہیں جہاں گنجائش ہی نہیں ہوتی. جی تو اگر یہ مجبور ہے تو سوچیں. نہیں تو میں نے جو میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے اور ایک خاصے لمبے عرصے سے میں دیکھ رہا ہوں اور غالباً ان کے سینیٹر بننے سے بھی پہلے میں نے انہیں دیکھا ہے اور جس طرح سے انہوں نے چیزوں کو لے کر چلے ہیں. جس طرح سے بہت پہلے ایک دفعہ کراچی یونیورسٹی میں ایک پروگرام ہوا تھا اور اس میں یہ بھی آئے ہوئے تھے اور اس میں اور لوگ بھی تھے اور جو ان کا انسائٹ تھا, جو ان کے دل کی بات تھی, وہ لگ رہی تھی یار یہ کم از کم ایک ایسا آدمی ہے جو بہت ڈیپ اندر سے دلیل سے سوچنے والا ہے اور دلیل سے بات کرتا ہے. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ چیز اگرچہ آئین سے ماورا ہو چکی ہے, یعنی کہ یہ چیز تو نہیں ہو پا رہی ہے نا کہ اگلے 2 مہینے میں یا 3 مہینے میں الیکشن ہو رہے ہیں, اس لیے کہ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ آئین میں خرابی پیدا ہو گئی ہے. اس میں وجہ یہ ہے کہ حکمرانوں نے خود جاتے فیصلہ کیا, اس طرح کا فیصلہ کیا جی الیکشن کے لیے یہ شرط ہے, نئے مردم شماری, نئے حلقہ بندی فلاں, اور اس کو بیٹھ کر وہ جو مشترکہ مفادات کی کونسل کو لے کر بیٹھے. پھر اس سلسلے میں خود پہلے قانون سازی کی کہ اس کے اختیارات زیادہ ہونے چاہیے جو حکومت آئے. تو حکومت کے اختیارات زیادہ کرنے کا مطلب بھی یہی تھا کہ اگر یہ ڈیلے ہوں یا کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو تو ایک اچھی فیصلہ کرنے والی شخصیت ہو. میرے خیال میں کہ بہتر فیصلہ کرنے والے ہوں گے اور پھر بھی ہمیں مڑ کر جانا ہوگا الیکشن کی طرف, شفافیت کی طرف اور ایمانداری کی طرف. ہم بالکل آگے جا کر الیکشن کی طرف جانا ہوگا اور یہ کبھی بھی اپنی طرف سے کوئی تاخیر نہیں کریں گے. کم از کم اتنے اندر کوئی اور ایمبیشیس نہیں ہے. اور سب سے بڑی خواہش اگر کوئی سیاست میں ہو تو اس کی یہ ہوتی ہے میں وزیر اعظم بن جاؤں. تو بن گئے اور جوانی میں بن گئے نا. تو یہ لوگ تو عمریں لگا دیتے ہیں, اس کے بعد جا کر بنتے ہیں اور پھر ان کے اندر اور چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ یہ بھی میرا ہے, یہ بھی میرا ہے, یہ بھی میرا ہے, فلاں چیز بھی میری ہے. اس میں پڑ جاتے ہیں لوگ اور پھر اپنے محلات بنانے کے خواہش. اس وقت محلات, یار جس محل میں آپ رہے نہ سکو اس محل کو بنانے کا کیا فائدہ. میں خود دیکھ کر ہوں ایران کے اندر محلات در محلات در محلات. مجھے وہ ہوتا رہا ہے کہ جناب اس محل کو بناتے ہوئے کیا سوچا گیا ہوگا کہ بادشاہ جو ہے اس محل میں اس طرح اٹھے گا, اس طرح بیٹھے گا, یہاں نشست ہوگی. وہ سارا وہاں پر لگی ہوئی ان کی تصویریں, ایسا لگتا ہے کہ وہاں جس طرح سے چمچے چھوڑے گئے تھے, جس طرح سے کھانا چھوڑا گیا تھا, جس طرح سے جانور جو ہے ذبح کر کے فریج میں لگائے گئے تھے, جس طرح سے سبزی کاٹ کر رکھی گئی تھی, جس طرح سے رکھی ہوئی. یار عامر صاحب یہ تو میں خود دیکھ کر آیا ہوں کہ کیا آپ کو اٹھانے کا موقع. اچھا پھر میں محلات اس محل میں گیا جس میں ہتھیار تھے, ایسے ایسے ہتھیار تھے کہ اگر کسی کے ہاتھ میں ہوتا تو 10-12 استعمال نہیں کرتا نا. لیکن وہ ہتھیار جو کہ تو رکھے ہوئے تھے, پوری نفاست کے ساتھ رکھے ہوئے تھے, ان کو ہاتھ بھی لگایا تھا. کیا فائدہ تمہارا ان ہتھیاروں کا, کیا فائدہ تمہارا اتنا کرنے کا. 2 جانور ذبح کے ہوئے فریج میں پورے کے پورے لٹکے ہوئے میں دیکھ کر آیا ہوں. یہ ہوتی ہے تو بڑی خواہشیں بن جاتی ہیں. شہنشاہ کو بڑی خواہشیں تھیں, وہ نہیں پوری ہوئی ہیں. تو یہ نوجوان ہیں, یہ بڑی خواہشیں نہیں پالیں گے. کیا کہتے ہیں جب لاج چلا ہے بن جا رہا ہے نا, کچھ اس طرح کا اس وقت ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے عامر صاحب, آگے بڑھتے ہیں اگلے ٹاپک کی جانب جو ہمارا ریویو آف ججمنٹ ایکٹ سے متعلق ہے. سپریم کورٹ کی جانب سے ایک فیصلہ سامنے آیا, کالعدم قرار دے دیا گیا اس کو. اور یہ ریویو آف ججمنٹ ایکٹ کا معاملہ اس وقت سٹارٹ ہوا تھا جناب جب پنجاب میں ایک سیاسی بحران تھا, الیکشنز کی ڈیٹ کے حوالے سے بات کی جا رہی تھی, اور اس وقت میں از خود نوٹس لیا گیا سپریم کورٹ کی جانب سے. اس کے بعد قانون سازی کی گئی. خیر اس فیصلے پر عمل درآمد تو نہیں ہوا 14 مئی پہ الیکشنز جو کروانے تھے, لیکن یہ قانون سازی آ گئی جس کے بعد اب سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے انہوں نے کہا کہ اختیارات میں مداخلت ہے. عامر صاحب کس طرح سے اس فیصلے کو دیکھ رہے ہیں یہ موجودہ حالات میں؟ دیکھیں ایک تو یہی فیصلہ آنا چاہیے تھا, اور آپ دیکھیں کہ جنرلی اس کو زیادہ تر لوگوں نے اس کو خوش آمدید کیا ہے, اس کو ویلکم کیا ہے. کیوں کیا ہے؟ سوائے پی ڈی ایم کے اور مسلم لیگ نون کے. میں آ رہا ہوں مطلب وہ میں کہ زیادہ تر میں نے کہا نا, میں نے یہ نہیں کہ ساروں نے کہا, سارے میں نہیں کہا. تو جن کو اعتراض ہے ان کو اعتراض اس بات پہ دیکھیں, جو اگر آپ اس کا فیصلہ پڑھیں اس میں بڑا مطلب واضح الفاظ میں کیا کہ پارلیمنٹ نے بیونڈ اٹس مینڈیٹ گئی ہے نا, جو آئین کی اسپرٹ اس کے خلاف کیا ہے.
آئین یقیناً پارلیمنٹ بالادست ہوتی ہے، قانون سازی کر سکتی ہے، لیکن جو آپ کو آئینی ترامیم کرنی ہوتی ہے وہاں پہ آپ کو پھر 2/3 میجورٹی چاہیے ہوتی ہے، آپ بل کے ذریعے نہیں کر سکتے۔ اچھا، اب یہ والا جو کام میرے خیال میں جو کر کے جو اس نے سپریم کورٹ نے کیا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اب اس کے اوپر آپ دیکھیں 2 طرح کی بحث چل رہی ہے نا۔ بالکل ایک نقطہ نظر تو یہ آ رہا ہے کہ جی نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ڈومڈ ہیں، اب ان کے لیے آگے ان کے لیے اور جہانگیر خان ترین کے لیے، جہانگیر خان ترین ان کے مقابلے میں از اے اسمال فرائی، ٹھیک ہے نا، اصل تو گیم نواز شریف صاحب کا ہے۔ تو ایک تو یہ نقطہ نظر آ رہا ہے، دوسرا یہ آ رہا ہے کہ نہیں، ابھی بھی ان کے پاس راستہ ہے اور وہ ابھی بھی اپنے لیے جگہ بنا سکتے ہیں۔ بات یہ کہ جو سپریم کورٹ نے پہلی جو جن کو ڈسکوالیفائی کیا اقامہ کے اوپر، ٹھیک ہے نا، اس کے اوپر تو انہوں نے قانون سازی کی الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر کے کہ جی 5 ایئرس کی ڈسکوالیفیکیشن ہے، جو کہ ریٹروسپیکٹ میں ماضی میں ہوتے ہوئے تو اس کے لحاظ سے تو وہ نکل گئے، ٹھیک، وہاں پہ ان کا اطلاق نہیں ہوتا نا، تو وہاں پہ وہ مطلب ہے بعض وکلا کی رائے یہ ہے نا۔ اچھا، دوسرا لیکن 2 کیسز میں ان کو پھر بھی پھنسنا ہے، ایک جس میں 7 برس کی ان کو قید ہوئی ہے، سزا ہوئی ہے، دوسرے میں 10 برس کی ہوئی ہے، تو وہاں پر آ کے انہیں اپنے آپ کو سرنڈر کرنا پڑے گا نواز شریف صاحب کو۔ جب سرنڈر کرنا پڑے گا تو اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ حزب منشا ان کے لیے نتیجہ نکلے۔ بات کہتے ہیں جی اس کو مریم کو چھوڑ دیا تو ان کو بھی چھوڑ دیں گے، تو ضروری نہیں ہے یہاں پر ایسا ہو۔ اگر ان کو ذرا بھی اس کے اوپر حوصلہ ہوتا تو وہ ملک آ جاتے بھائی کے 15 ماہ کے دوران۔ بالکل، اب کیا وہ کاکڑ صاحب کے 3 سے 6 ماہ کے درمیان آنے کی ہمت کریں گے، یا ماضی کی طرح جو ہے وہ چولہے پہ رکھے ان کی خبر جو ہے آنے کی وہ ٹھنڈی ہو جائے گی؟ کئی مرتبہ ہوا نا کہ آ رہے ہیں شیر آیا تو ابھی تک تو بیچارے آئے ہی نہیں۔ لیکن ان کے بھائی اتنے جو گارنٹر رہے ہیں ماضی میں، انہوں نے پھر گارنٹی دی ہے کہ اگلے ماہ میاں صاحب آ جائیں گے۔ مطلب کہتے ہیں نا، وہ آپ کہنے کو تو انہوں نے سٹیمپ پیپر 50 روپے کا دیا تھا بھر کے کہ وہ آ جائیں گے، لیکن مجھے نہیں لگتا اتنی آسان نہیں ہے، کیونکہ انہیں ایک مرتبہ عدالت کے سامنے جب اپنے آپ کو سبمٹ کریں گے، پھر قاضی فیض عیسیٰ جو ہیں وہ آئین و قانون کے مطابق چلنے والے، ٹھیک ہے، انہوں نے قاضی فیض نے ان کو بہت بڑا ریلیف دیا تھا حدیبیہ میں، کہ ان کا کیس کھولنے نہیں دیا تھا، اوپن اینڈ شٹ کیس تھا کرپشن کا، اور بہت بڑا کیس تھا وہ، ٹھیک ہے نا۔ وہ انہوں نے کہا کہ جی مطلب ہے کہ اب اس کی ضرورت نہیں، بہت پرانا کیس ہو گیا، لیکن لوگ کاؤنٹر آرگیومنٹ یہ دیتے ہیں اس کے اوپر کہ جرم تو جرم ہے، اگر اس جرم کی سزا نہیں ملی تو اس کا مطلب یہ تھوڑی جرم آپ نے اگر چوری کیا تو وہ پرانی ہو گئی تو سزا نہیں ملے گی، آپ نے فراڈ کیا تو اس کی سزا نہیں ملے گی، یا آپ نے کوئی اور قتل کیا تو اس کی سزا نہیں ملے گی نا۔ جب بھی ملا اب تو خیر ایک اس پہ آرگیومنٹ ہے، لیکن وہ کیس کلوز ہو گیا۔ لیکن یہاں پہ عزیزیہ کا کیس ہے، اور دوسرا ان کا جو ایون فیلڈ اس کی جو منی ٹریل یہ نہیں دے پا رہے ہیں نا، ان کا سامنا کرنا پڑے۔ تو نواز شریف صاحب کے لیے پھر آپ یہ دیکھیں نا، جہاں نواز شریف صاحب کے لیے ہوپلیسنس ہے، وہاں پہ شہباز شریف صاحب کے لیے امید کی کرن ہے۔ شہباز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے جو 16 ماہ میں کم از کم ایک انہوں نے بڑی اچھی پرفارمنس کی ہے، ان کی پرفارمنس میں ہم آئیں گے، ہاں وہ بھی آتے ہیں، لیکن ایک پرفارمنس یہ کی کہ انہوں نے جو طاقتور حلقے ہیں ان کو بڑا مطلب ہے اچھی طرح سے ان کی خدمت کی ہے۔ وہ تو کہہ رہے ہیں میں 30 سال سے ان کی آنکھوں کا تارا، ہاں ان کی آنکھوں کے تارے ہیں اور مسلسل ہیں ماشاءاللہ، تو اس پہ بھی بات کریں گے جب وہ آگے آئیں گے نا، کہ وہ تو مشرف صاحب کی بھی آنکھوں کا تارا تھے۔ مشرف صاحب نے بھی کہا تھا کہ جی ان کو بنا دیں بڑے میاں صاحب کو، تو وہ رضامند نہیں ہوئے تھے، تاریخی ہے، لکھی بھی بات ہے۔ انہوں نے کہا جی نواز شریف سے نہیں چلنا، اور بار سینگ پھنسا دیتے ہیں آ کے جھاڑی کے اندر اسٹیبلشمنٹ کی، تو اس بار بھی خطرہ یہی ہے۔ تو لغارے صاحب یہی وجہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب سے وہ اپنی کچھ شرائط منوانا چاہ رہے ہیں، اور یہاں کے بھی جو طاقتور حلقے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ وہ یہاں پر آئیں، جس طرح سے شہباز شریف صاحب نے بھی ایک خبر دے دی صحافیوں کو، کل بولا انہوں نے الوداعی تقریب میں بھی کہ بھائی میں آنکھوں کا تارا نہ ہوں اسٹیبلشمنٹ کا، اور مجھے اس بات پر فخر ہے۔ پہلے تو میں اس پر بات کروں گا نا جو آپ ریویو والے میں، ہاں ایک تو یہ کہ سپریم کورٹ کا الگ دائرہ کار ہے اور پارلیمنٹ کا الگ دائرہ کار ہے۔ سپریم کورٹ یہ نہیں کر سکتی ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے ڈومین میں جائے اور جا کر وہاں پر اپنے سینگ پھنسائے۔ وہ انتہائی قابل احترام ادارہ پارلیمنٹ کا، وہ آئین ساز ہے، وہ قانون ساز ہے۔ اگر اس نے کوئی لیجسلیشن کی ہے تو لیجسلیشن کو اس طرح سے، اور وہ بھی 2 مہینے تک آپ اس کو اپنے پاس فیصلے کو رکھ کر، یہ بھی ایک قانون ہے کہ فیصلہ آپ کو 1 مہینے کے اندر اندر دینا ہوتا ہے۔ چلے آپ نے 2 مہینے رکھا ہے تو اس وقت اگر پارلیمنٹ موجود ہوتی تو پھر وہ اس کا جواب بھی دے سکتی تھی۔ جب پارلیمنٹ تحلیل ہو گئی اس کے بعد فیصلہ آیا۔ میرے خیال ہے کہ کم از کم الفاظ میں یہ ناانصافی ہے کہ پارلیمنٹ کے چلے جانے کے بعد اس محفوظ فیصلے کو سنایا گیا، اور یہ پارلیمنٹ کی ڈومین میں جا کر یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہی تو سپریم کورٹ نے بھی کہا نا کہ یہی والا ریویو آف ججمنٹ ایکٹ والا، انہوں نے بھی یہی کہا کہ پارلیمنٹ کی ڈومین میں ہم نہیں جا رہے، وہ ہماری کو متوازن بنایا گیا تھا اس کو۔ یہ سب سے بڑی خطرہ، ایک اتھارٹیرین بنا دیا گیا ہے چیف جسٹس کو، اور یہ بنا دیا گیا ہے کہ یہ آفس اتنا
وہ ہے کہ فرد واحد جو ہے وہ بیٹھ کر فیصلہ کرے، اس کا لارجر وہ بنا دیا گیا تھا، اس کو ہونا چاہیے تھا۔ اس بحث کو ہم کنٹینیو کریں گے۔ عامر صاحب اس کو جی ہم لے رہے ہیں چھوٹا سا، اس کے بعد واپس آتے ہیں تو ناظرین اسی پوائنٹ سے ہم کنٹینیو کریں گے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ونس اگین ناظرین۔ بریک پر جانے سے پہلے ہم لغارے صاحب کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے اور انہوں نے یہ ریویو آف ججمنٹ ایکٹ کے حوالے سے کہا کہ پارلیمنٹ کی ڈومین میں یہ مداخلت کی جا رہی ہے، اور اس پر عامر ضیاء صاحب اپنا ایک پوائنٹ سامنے رکھنے لگے تھے۔ عامر ضیاء صاحب آپ نے کوئی ڈس ایگریمنٹ اپنا سامنے رکھنا تھا؟ بھی پہلے تو میں جان کے مان پاؤں، لغاری صاحب سے ڈر لگتے ہیں ہم سب لوگوں کو نا۔ اچھا دوسری بات میں یہ عرض کروں گا کہ دیکھیں بات یہ ہوتی ہے قانون سازی بڑا سنجیدہ عمل ہوتا ہے، اور قانون سازی کے لیے مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہفتے 10 دن میں ہو جاتا ہے نا۔ دنیا بھر میں جب قانون سازی ہوتی ہے تو بعض اوقات ہفتوں مہینوں اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوتی ہے، اور اس میں جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں سب سے ایک آپ ان کا انپٹ لیتے ہیں۔ اچھا یہاں پر جو آپ نے دیکھا ہوگا اس کی ایک مثال دوں آپ کو کہ آخری انہوں نے 2-3 ہفتے میں 73 بلز پاس کیے جی، 73 بل غلط کیا۔ میں آ رہا ہوں سر، میں اس طرف بھی آ رہا ہوں۔ تو اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری یہ جو ماشاءاللہ پارلیمنٹ تھی، جس کو کس نے شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ جناب بدترین پارلیمنٹ، بالکل ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے نا، اور پھر نہ صرف بدترین پارلیمنٹ ہے بلکہ یہ ادھوری پارلیمنٹ بھی ہے، یہ نامکمل پارلیمنٹ کسی نے نہیں کی تھی نا، کوئی خود چھوڑ کے چلا جائے تو سر میں تو فیکٹ بتا رہا ہوں، کوئی گیا مطلب ہے کوئی، یہ ایک الگ بات ہے، غیر جمہوری عمل میں تو فیکچوئل بات کر رہا ہوں نا، ایک فیکچوئل بات ہے۔ تو ادھوری پارلیمنٹ بھی ہے، کیسے ہم جسٹیفائی کریں گے؟ بدنیتی سے انہوں نے قانون سازی بھی کی۔ اچھا پھر انہوں نے قانون سازی کب کی؟ اس میں سپیڈ ہمیں دکھائی دی، ویسے قانون سازی میں انہوں نے 5ویں گیئر میں ڈال کے رکھی نا گاڑی کہ نیب قانون چینج کر دو، سپریم کورٹ جو ہے ان کے سامنے کھڑی ہو رہی ہے۔ دیکھیں بات ہو رہی تھی آج خود نوٹس میں آ رہا ہوں سر، میں اسی پر میں کہہ رہا ہوں، میں یہ ساری میں منظر کشی کر کے پارلیمنٹ کے کارنامے دیکھیں آپ، ہماری اس پارلیمنٹ نے کیا کیا ظلم کیا لوگوں کے ساتھ، کوئی عوام کے حق میں انہوں نے ایک رتی برابر کی قانون سازی نہیں، جو قانون سازی کی چند خاندانوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے اور چند افراد کو فائدہ پہنچانے کے لیے، تو اس کا لب لباب ہے۔ لیکن یونیورسٹی کے بل بھی جو ہے اس پہ لوگ انگشتمائی کر رہے ہیں کہ بھائی پیسے لے کے تو نہیں کرتی ہے، بالکل میں نہیں کہہ رہی، تو خود قانون پارلیمنٹیرین کہہ رہے ہیں یہ بات۔ تو جب یہ ان کا معیار ہو، پھر ابھی اب آتے ہیں کہ جی یہ سو موٹو کے اوپر نا بات یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کی نیت نیک ہوتی ہے۔ آپ نے کب شروع کیا؟ جب آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ جو ہے آپ کے ون سائیڈڈ ایکشنز کے سامنے دیوار بن کے کھڑی ہے، جب آپ آئین پہ عمل نہیں کر رہے، 90 دن میں انتخابات نہیں کر رہے، سپریم کورٹ کے پاس جا رہے ہیں لوگ، ٹھیک ہے نا، لوگوں کو بلا وجہ بند کر رہے ہیں، بلوچستان کے کیسز ہیں، دنیا بھر کی چیزیں وہاں پر سو موٹو ہو رہے ہیں نا۔ تو آپ نے بدنیتی کے ساتھ قانون سازی کی، اور آپ نے اس لیے کی کیونکہ ایک مزاحمت آ رہی تھی آپ کے سامنے۔ ہم بدقسمتی سے یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ بدنیتی کے ساتھ فیصلہ کیا گیا، ہم کہہ نہیں سکتے، نہیں ہمارے سپریم کورٹ کو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں، ہاں جی میری توبہ، میری 1000 بار توبہ، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ لگ رہا ہو آپ کو کہ کیا آپ ایک خاص قسم کے بینچ کے ذریعے خاص قسم کے فیصلے کے لیے، سر یہی بینچ تو تھا کہ جس نے 9 اپریل کو بھی تو سو موٹو لیا تھا نا، آپ کو اعتماد میں لینا چاہیے۔ اسی بینچ کی میرا سوال کرنا ہے کہ یہ بات سپریم کورٹ میں آپ کے روبرو کی تھی، میں نے چیف جسٹس صاحب کی خدمت میں یہ عرض کی تھی، آپ کے سامنے کی تھی، آپ کے سامنے آپ موجود تھے جب ہم نے یہ بات کی۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں، میں نے ان سے چیف جسٹس صاحب سے یہ عرض کی تھی، اور سابق چیف جسٹس تھے، ان سے میں نے ایک گزارش کی تھی کہ جناب عالی یہ آخری فورم ہے، آپ 100 ووٹ لے کر اگر اس آخری فورم میں کسی کو بھی کنڈم کر دیں گے تو رول گیا وہ کہاں جائے گا؟ ایک نقطہ میں نے ان سے گزارش کی تھی کوئی اور بلڈنگ ہے جہاں بندہ چلا جائے۔ ایک اور مسئلہ ہے نا سوموٹو کا، بات یہ ہوتی ہے کہ بعض جگہ ہماری یہاں اتنا زیادہ جبر ہے اور ہمارے یہاں جو ہے وہ اتنا انٹرسٹ ہے انٹرسٹ حکمراں اشرافیہ کا کہ بعض اوقات سے پھر عدالت کی طرف لوگ دیکھتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ پولیس نہیں دادرسی کر رہی، لوور کورٹ نہیں کر رہی ہے، ہائی کورٹ نہیں کر رہی ہے، اور ایک تو پھر عدالت مجبور ہے سو موٹو لینے پر، ایکسپیڈائٹ کرتی ہے، ان کے پاس اختیار ہونا چاہیے، اور چیف جسٹس کی اختیارات جو ہیں وہ آپ ڈائلیوٹ نہیں کر سکتے۔ آرمی چیف کے وہ جو ہیں اختیارات
ساتھ آپ ڈائلیوٹ کرتے कैसे कर सकते हैं? एक फर्द की अहमियत होती है, तारीख में फर्द का किरदार होता है. जिसको कानून बनाना है, जिसका कानून बनाना राइट है, वो कानून साजी कर सकता है. नहीं, गलत कानून साजी नहीं कर सकता. उनका नुक्ता ये ना, ये तो आप आइन की स्पिरिट के अगेंस्ट नहीं कर सकता. जो तमाम सीनियर वकील ये कह रहे हैं कि ये पार्लियामेंट की डोमेन में मुदाखलत की गई है और कह रहे हैं यही तो सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि ये हमारी डोमेन में आप बड़े बड़े लोग यासीन आजाद को आपको मुस्लिम लीग कहेंगे या पीपल्स पार्टी कहेंगे, भाई वो इतने बड़े बिल्कुल ही लतीफ खोसर को क्या कहेंगे, लतीफ खोसर को क्या कहेंगे, आप बड़े बड़े वो गलत जगह पे बड़े नहीं ये मत लगारे साहब नहीं, हम किसी एग्जैक्टली हम किसी के साथ नामों में क्या रखा है मतलब, लेकिन डिवाइडेड ओपिनियन है. हाँ, हमारे ओपिनियन मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन लगारे साहब बात उनका नुक्ता ये था कि भाई अपनी कन्वीनियंस के लिए, अब यही सुप्रीम कोर्ट का यही बेंच था 9 अप्रैल की रात, उस वक्त जो सुओ मोटो था वो उनको सूट कर रहा था और उस पर खुशियां मनाई जा रही थी उस वक्त तारीख को एब्रोगेट, लेकिन यही अस्कुत नोटिस काम आया ना, तो सर यही अस्कुत नोटिस काम आ गया, तोड़ दिया गया सर अस्कुत नोटिस वहां पर काम आ गया ना. तो अब जब अस्कुत नोटिस यहाँ इनको लगा कि सूटेबल नहीं है, वहां पर मामला यहाँ पर उसके आइन के बयान जान जाने के लिए अगर इसको महदूद किया जाए कि 2 सीनियर जज साहबान भी बेंच साजी के मसले में शरीक हूँ और सुओ मोटो में भी शरीक हूँ, तो इसमें कौन सी बुरी बात है? हम ये कौन कह रहे हैं कि आप बाहर भी तो अदालतें खुली थी ना. ताकत के इर्तिकाज जरूरी होते फर्द के हाथ में नहीं. मैं मिसाल दूं ना कि आर्मी चीफ को कहनी जी आप जब तक 2 और कोर कमांडर नहीं आपका डिसीजन एंडोर्स करेंगे आप नहीं कर सकते. गलत हो गई है. क्यों करेंगे? क्योंकि उसके बाद पूरी है आर्मी चीफ नहीं, जंग नहीं है. वो कहते हैं वो सर हर चीज जंग होती है. कुछ वो मौजूदों का बड़ा मशहूर है ना कि क्या जुमला है, इसी तरह किसने बात की थी कि all politics is war without bloodshed. चले आप and all war is politics with bloodshed. ये बिल्कुल सही है. हमारी माओ ने कह दिया तो खत्म हो गई बात. 2 मुख्तलिफ हमारे सामने आ रही है नाजरीन, क्योंकि ऑब्वियसली जब हम 2 मुख्तलिफ आरा रखेंगे तो ये एंडलेस डिस्कशन बन जाएगी. हम अपने अगले टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं और अगला हमारा जो टॉपिक है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 16 माह की कारकर्दगी पाकिस्तान जो PDM का इत्तेहाद था और उनके साथ ख़ास तौर पर शहबाज स्पीड की बड़ी तारीफ़ें की जाती थी कि भाई आएंगे और मुल्क के हालात बदल दिए जाएंगे, जिस तरह से मार्चेस किए गए, महंगाई मुकाओ मार्च, लेकिन हमें कुछ भी उनमें से ख़ास तौर पे अवाम के लिए तो कोई रिलीफ नहीं दिखाई दिया. और कहा गया था कि जब हम इक़्तिदार में आएंगे तो इंतकामी सियासत नहीं होगी. फिर हमने वो वाले मामला भी देखे कि किस तरह से जेलों में डाला गया और सब पेशी के बाद जैसे ही रिहाई होती थी उसके बाद दोबारा जेल में डाल दिया जाता था. अब शहबाज स्पीड की जो 16 माह की कारकर्दगी है, हमारे तज्ज़ियाकार इसको किस तरह से देखते हैं, किस फ्रंट पर उन्होंने कामयाबी हासिल की और कहाँ पर हमें नाकामियां दिखाई दी? लगारी साहब, तो ये कि नाकामियां ही नाकामियां हैं. एक ऐसी हुकूमत से इक़्तिदार लेना जो टोटल तारीख का बदतरीन फेलुअर हो, उसके बाद जाकर इस हुकूमत को संभालना, ये तो मेरे ख्याल में अपने आप को खुद एक ऐसे चक्कर में डालना था. जाहिर है जो साबिक़ा हुकूमत थी उसने तो बिल्कुल मुल्क को एक तबाही के किनारे पर ले गई थी, उससे लिया इन्होंने और इन्होंने कोई बड़ी अच्छी कारकर्दगी नहीं की. टोटल फेलुअर हुआ इनका और ये नहीं कर सके अवाम के हक में डिलीवर. एक सिर्फ अच्छी बात हुई कि एक ऐसी हुकूमत जिसको हुकूमत नहीं कहना चाहिए, एक अरेंज मैनिपुलेटेड हुकूमत थी और बहुत गलत तरीके से आई थी, उस हुकूमत को रिप्लेस किया गया. लेकिन रिप्लेस करने के बाद ये बेहतर नेमोल बदल साबित नहीं हो सके. अफसोस की बात है कि इन्होंने डिलीवर नहीं किया. ये कर सकते थे और इन्हें करना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद बच गया है आपका मुल्क डिफॉल्ट से, तो आप इसको समझें कि वो हो गया. ये इनकी कामयाबी है. नहीं, मैं क्या कहूँगा इनको, कर्जे लेकर खुश होना ये तो कोई कामयाबी नहीं है ना. आप IMF से जाकर कर्जे ले लें, आप जाकर जो है वो आर्मी चीफ को भी साथ लें और साथ चलें, जनाब सऊदी अरब हमें लेकर कर्जे लेकर दें, हमें दुबई में जाकर कर्जे लेकर दें, हमें चीन में जाकर कर्जे लेकर दें, ये तो कोई कामयाबी वो कह रहे हैं हमने रियासत बचाई है. शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं तो अपनी उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है ना कि उन्होंने रियासत बचाई है. मैं समझता हूँ कि टोटल फेलुअर हुआ है और वो बेहतर कर सकते थे. असल में वो फंसे हुए थे. मैं उनके काबीना के दोस्तों लोगों के साथ बैठा हूँ, वो ये बता रहे थे कि जनाब जो फैसले लेने चाहिए वो आ जाते हैं कि जनाब किसी भी फैसले के बारे में लोग आ जाते हैं जनाब इसको तो वापस ले लेना, इससे तो हमें नुकसान हो रहा है. वो उस फैसले को वो कर लेते हैं, वापस वो पीछे हट जाते हैं, कोई और आ जाता है. तो वेस्टेड इंटरेस्ट वहाँ काम कर रहे थे. वो जो कदम लेते थे उसके खिलाफ कदम लेने के लिए दूसरे लोग आ जाते थे. वो अपनी पार्टी के प्रेशर में होते थे, अपने लोगों के प्रेशर में होते थे, अपने ताजों के प्रेशर में होते थे, वो काम ही नहीं करते थे. हालांकि हमने उनको देखा एक बेस्ट अच्छे मैनेजर के तौर पर उन्होंने डिलीवर भी किया, लेकिन ये कि इसमें नहीं डिलीवर किया बतौर वजीर आज़म. उसमें डिलीवरी यही हुई है कि जनाब आपको एक बड़े डिजास्टर से, खुदा करे कि पाकिस्तान महफूज रहे, एक बड़े डिजास्टर से मुल्क बचाए. वो ये था कि अगर
وہ دیوالیہ قرار دے دیا جاتا تو پھر ہم اور زیادہ بری صورت ہے. ٹھیک ہے. آپ عامر ضیاء صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں جو شہباز اسپیڈ کا تجربہ کیا گیا یہ کیسا رہا؟ کچھ تو کامیابیاں ہیں بھائی. اچھا. ایک تو ان کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ انہوں نے نیب قوانین میں تبدیلی کی اپنے لیے اگین. اچھا یہ تو آپ کہہ رہی ہیں نا, میں آ رہا تھا. اچھا. چلے نیب قوانین میں تبدیلی کی انہوں نے اور اپنے لیے کی, اپنے خاندان والوں کے لیے کی. جو شہباز شریف صاحب ہیں تمام جو مقدمات ہم سے بری ہو گئے. ان کے دونوں صاحبزادے جو تھے وہ بھی بے گناہ اور معصوم ثابت ہوئے. یہ بھی بہت بڑی کامیابی ہے. خاندان شریفیہ پہ جتنے مقدمات تھے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک چھو منتر ہو گئے, غائب ہو گئے. ان کے جتنے حالی موالی تھے وہ بھی ان پہ بھی مقدمات ختم ہوئے. تو کامیابیاں تو ہیں, ٹھیک ہے نا. انہوں نے اپنی سیاست کو آگے بڑھایا, ٹھیک ہے نا. اچھا پھر شہباز شریف جاتے جاتے یہ کہہ کے گئے نا کہ جی بڑے سخت دن دیکھے میں نے. اب مجھے نہیں پتا سختی کا ان کا معیار کیا ہے. غالباً گرمیوں میں سوٹ پہنا کرتے تھے, یہ سختی ہوگی. اور پھر اپنے آپ کو یخ رکھنے کے لیے وہ کہتے ہیں نا ٹھنڈی مشینوں کا بھی بندوبست کرتے تھے. تو یہ کہ انہوں نے سختی جھیلی عوام کے لیے, سوٹ پہنا, ٹائی پہنی, پوری وارڈروب ان کی ایکسپوز ہو گئی. بھائی ماشاءاللہ اتنے اچھے سوٹ, اتنے اچھے کپڑے, بڑی سختی جھیلی. عوام کے لیے زندگی بڑی سہل ہوئی ہے نا. وہاں پہ جہاں سختیاں تھیں تو عوام کے لیے آسائشیں تھیں, راحتیں تھیں. ایک راحت یہ ہوئی کہ افراط زر ماشاءاللہ 40% تک گیا. ابھی جو لیٹسٹ فگر ہے وہ 30% کا ہے شارٹ ٹرم. پچھلے برس کا 29% تھا. اس کے مقابلے میں ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی کا بہت برا دور تھا. اس وقت 10-11% ہوا کرتا تھا افراط زر, ٹھیک ہے نا. اور آپ یہ بھی یاد کریں کہ انہوں نے بڑی ترقی دی معاشی, ہے نا. کہاں پہ لے کر آ گئے پوائنٹ سم تھنگ. تو وہاں پہ پی ٹی آئی کے دور میں کچھ 6.1% ہوا کرتا تھا. تو اگر آپ معاشی اشاریے دیکھیں اس سے بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا صورتحال تھی. تو وہ میں اگر آپ پہلے کہتی تو میں لے کر آ جاتا, دونوں کے تقابل کر دیتا کہ بھئی کس نے کیا کارنامہ دیا نا. ڈالر کہاں پہ تھا, فلاں کہاں پہ تھا. اچھا ہم یہ بھول جاتے ہیں, ہمارے کچھ فکری مغالطے ہیں. وہ ایک فکری مغالطہ یہ کہ جناب بڑی بری حالت تھی, لیکن ہم یہ سوال نہیں کرتے کہ بری حالت ایک دم ہوئی کیوں. وہ اس لیے ہوئی کہ اس ملک میں جب سیاسی عدم استحکام آیا اس کی وجہ سے آپ کی معیشت جو ہے ڈاماڈول ہو گئی. اگر آپ ایک حکومت کو بالکل اس کے کہتے ہیں نا دم کے پیچھے لگے ہوئے تو بیچاری وہ فیصلے ہی نہیں کر پا رہی ہوتی تھی, وہ پریشان ہوتے تھے. تو اس میں ظاہر کی غلطیاں بھی ہوتی تھیں. اس کے اندر جیسے وہ جو تیل کی قیمتوں میں اضافہ ایک بہت بڑی وجہ بنی جو انہوں نے کمی کی تھی عمران خان صاحب نے جاتے جاتے. وہ ایک بہت ہی منفی فیصلہ تھا, لیکن وہ ایسا نہیں تھا کہ تباہ اس سے ہو جاتی ہیں چیزیں نا. اصل تباہی آئی کہ عدم استحکام آ گیا تھا. اچھا اس کے بعد عدم استحکام تو مانے نا, وہ تو عمران خان صاحب کی وجہ سے نہیں, دونوں کی وجہ سے. وہ ایکشن اور ری ایکشن دونوں ہوتے ہیں نا. میں سیاست میں ایک فیکٹر نہیں ہوتا, سیاست میں ملٹیپل فیکٹر ہوتے ہیں. ایک فیکٹر کی وجہ سے چیزیں نہ تباہ ہوتی ہیں نہ بنتی ہیں. تو ملٹیپل فیکٹر سے اس میں ان کا بھی, خان صاحب کا بھی رول تھا, اور اس میں شہباز اسپیڈ کا اور ان کے جو ہواری ہیں ان کا بھی رول تھا. بات یہ کہ پی ڈی ایم حکومت جو تھی چوچو کا مربع تھی نا, یہ یونٹی آف ڈائیورسٹی ہے یہ, ٹھیک ہے. تو ان کے جو بھی فیصلے ہو رہے تھے, جب میں ہمیشہ کہتا ہوں کنسنسس جب بھی آپ بنانے جاتے ہیں اس سے کمزور فیصلے ہوتے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہی, مارگریٹ تھیچر نے بھی کہا تھا یہ بات نا. تو جب بھی آپ کنسنسس کرتے ہیں اٹ لیڈس ٹو بیڈ ڈیسیجن میکنگ. اس میں آپ کیونکہ کسی کی رسپانسبلٹی نہیں ہوتی یہاں پہ بھائی ہم سب مل کے فیصلہ کریں گے تو خراب فیصلہ کریں گے نا. اگر فیصلہ لغاری صاحب نے کرنا ہو تو پھر ان کی گردن پھنسے گی, آپ نے کرنا تو آپ کی پھنسے گی, ٹھیک ہے نا. تو میں تو ہوئی نہیں فیصلے کے قابل. تو یہاں پہ پوری اگر آپ صورتحال دیکھیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کی کامیابیاں میں نے گنوا دیں. اب جو ہے مطلب ہے ایک اور چیز جو ہوئی ہے جو میرے خیال میں آگے جا کے بہت ہانٹ کرے گی. انہوں نے کچھ پھندے اپنے لیے تیار کیے ہیں, ایسی ترمیم ہے نا. انہوں نے مطلب پھندے کیا طرح وہ تیار کیے کہ انہوں نے سپریم کورٹ کی جو توہین کی وہ ایک پھندا ہے. انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلوں پہ عمل درآمد نہیں کیا. یہ کبھی بھی جا کے جو حکومت کے کرتا دھرتا ہے اس کے اوپر بیک لیش آئے گا. ابھی نہیں آئے گا, کچھ سال کے بعد آئے گا, کیونکہ ہماری یہاں سیاست ریوالونگ ڈور ہے. آپ داخل ہوتے ہیں پھر آپ اسی دروازے سے نکلتے ہیں پھر دوبارہ آتے ہیں, ٹھیک ہے. اب تک یہی ہوتا ہے نا, تاریخ ہماری ہے. تو اگر یہ سمجھیں کہ یہ لوگ آ کے ہمیشہ کے لیے آگے, ہو سکتا ہے کہ 23 کے یا 24 کے انتخابات میں شہباز صاحب جو ہیں ان کے دوبارہ صحرا بن جائے دوسری بار. بھائی پہ تو مجھے نہیں لگتا, بڑا مشکل ہے نواز شریف صاحب پہ, ان پہ صحرا بن جائے. ان کی خواہش بھی ہے یہ, اور یہ بھی بہت بڑی کامیابی ہے, بہت بڑی کامیابی ہے. یہ بھی ان کی بڑی کامیابی ہے کہ مطلب اپنے بھائی کو انہوں نے جس طرح نکالا جیل سے, ٹھیک ہے نا, لیکن پھر بھائی کی ہمت نہیں ہوئی کہ اپنے بھائی کی وزارت عظمیٰ کے دنوں میں واپس آئیں. یہ بھی کہ ان کی کامیابی ہے. ٹھیک ہے, اس کو آپ انڈرمائن نہ کریں کہ نواز شریف صاحب نہیں آ سکے. یہ بھی شہباز شریف کو جاتا ہے نا صحرا, تو کیا کہتے ہیں آپ؟ بالکل. بہرحال میں تو نہیں کہتا ہوں کہ ان کو جانا نہیں چاہیے تھا. یہ مجھے اس بات کی شکایت ہے
उन्हें नहीं जाना चाहिए किन्हें? था। पहली बार भी वो इसी तरह चले गए मगर थे, हमेशा तो ये चले मीडिया जाते हैं। आंखों के सामने मियां गए थे, ये बिल्कुल देख रहे थे कि किस तरह से सामान लादा जा रहा है, किस तरह से TTTS लाके जा रहे हैं। लेकिन किस तब तो तरह से प्लेटलेट्स सामान- बहुत गिर रहे थे ना लगारी साहब। ये खैर, F10 का वो रात मुझे भूलती नहीं है, और जी, जी, कुलसुम जी। नवाज साहिबा का चेहरा मरुआ का, कितनी खुश थी वो, बहरहाल। बीमार हो रही थी खुशी के मारे। चलें माशाअल्लाह। जनाब, हमने 16 माह की जो कारकर्दगी थी शहबाज हुकूमत की और PDM का जो इत्तेहाद था उनकी, उसका हमने कोशिश की कि एक पोस्टमार्टम करके आपके सामने रखा जाए, चीज़ें अच्छी थी या क्या चीज़ें बुरी थी। लेकिन शहबाज साहब तो बड़े कॉन्फिडेंट दिखाई दिए, उन्होंने जाते जाते ये बात की कि हाँ, हमारे सख्त फैसलों से वोटर जो हमारे हैं वो थोड़े शायद मायूस दिखाई दिए, वो शायद उनमें कुछ कमी आए, लेकिन हमने रियासत को बचा लिया। अब रियासत बची या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही फैसला करेगा, इलेक्शंस में पता चलेगा कि जी शहबाज शरीफ साहब ने उस तरह से अपनी कारकर्दगी दिखाई या नहीं, ये आने वाला वक्त फैसला करेगा। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल फिर आपकी मुलाकात हमारे साथ होगी। अल्लाह हाफ़िज़। तारीख का अमीर, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्रो नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।